बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर राजा और हमारा चैनल है खबरें-tv.net। और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शमशाद मांगड़ साहब। शमशाद मांगड़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शमशाद मांगड़ साहब, बहुत मुबारक हो आपको माशाल्लाह। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, हमजा शहबाज अल्लाह के फजल व करम से आज वो वज़ीर आला पंजाब हो गए। और मेरी दुआ है कि अल्लाह करे कि वो ये दिन भी हम देखें कि एक सूबे के वज़ीर आला हसन हो और दूसरे सूबे के वज़ीर आला हुसैन हो, और फिर जो हमारी मरियम नवाज़ साहब हैं वो किसी सूबे की गवर्नर लग जाएं, और नवाज़ शरीफ साहब जब वापस आएँ तो अल्लाह करे कि वो इस मुल्क के सदर लग जाएं, तो मैं कहूँ कि सत्ते खैरा हो जाएंगी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो अपना शमशाद राजा साहब, मुझे तो मुबारक आप इस तरह दे रहे हैं जिस तरह मैं मुस्लिम लीग नून का ओहदेदार हूँ। नहीं, आप उनकी बहुत हमायत करते हैं, बहुत भाई उनकी मैं- वकालत करते हैं, आप और उनकी राजा बहुत साहब- तरफदारी करते हैं और मांगड़ राजा साहब तौबा इस्तग़फ़ार करें। आप और मैं साथी हैं। हमारा काम जो है वो जहाँ अच्छा काम हो उसकी अच्छाई बयान करना, और जहाँ बुरा काम हो वहाँ उसकी बुराई बयान करना, हमें निशानदेही करना हमारा काम है। इमरान खान के जो अच्छे काम है हम उसको कहते रहे कि अच्छे काम है, जो बुरे हैं हमने दीदा दिलेरी के साथ उसकी निशानदेही की है। अब देखें, जो जो मुझे आप मुबारकबाद दे रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि बुरे ट्रेंड सेट हो रहे हैं मुल्क में। हालांकि मुस्लिम लीग नून एक बहुत बड़ी जमात है और उसके पास बेशुमार चेहरे थे, और ये जो अभी जो हुकूमत बनी है तकरीबन साल डेढ़ साल के लिए, अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब चाहते तो उनके पास मियाँ शहबाज शरीफ के अलावा भी कई ऐसे लोग मौजूद थे जिनको अगर वो वज़ीर आज़म नामजद कर देते और वज़ीर आज़म बना भी देते तो पार्टी के ऊपर हरफ ना आता बल्कि पार्टी का कद बढ़ता। लेकिन उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ को ही ये बारी देना अच्छा समझा। और दूसरी तरफ मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि अगर ये साल डेढ़ साल की जो हुकूमत है, मियाँ नवाज शरीफ जो है वो किसी न किसी तरीके से बिलावल को इसका वज़ीर आज़म बना देते और जरदारी साहब मान जाते तो इस हुकूमत की ज़्यादा क्रेडिबिलिटी होती है। उसकी बुनियादी वजह यह है राजा साहब, अब देखें जो अपोजिशन को जो या मुखालफिन को जो बातें करने का मौका मिल रहा है वो मियाँ शहबाज शरीफ के केसेस हैं। हमजा शहबाज के खिलाफ जो बातें करने का मौका मिल रहा है वो उनके खिलाफ केसेस हैं। जब केसेस खत्म हो जाते, भले प्राइम मिनिस्टर बने, गवर्नर बने, सदर बने, ये ओहदे सारे पहले मुस्लिम लीग नून के पास रहे भी हैं। लेकिन मुखालफिन जो बातें कर रहे हैं, जो अपनी तुर्किश से तीर निकाल के जहर से भरे हुए तीर जो मार रहे हैं कि बाप पे भी फर्द जुर्म है, बेटे पे भी फर्द जुर्म है, और इसमें कोई शक तो नहीं है, ये बातें तो सच्ची हैं। लेकिन अगर आप देखें माजी में अगर मियाँ नवाज शरीफ ने जो वक्ती तौर पे शाहिद खाकान अब्बासी साहब को वज़ीर आज़म बनाया था तो पार्टी हाथ से निकल नहीं गई थी, तो अब भी उनको चाहिए था कि ऐसे लोगों को आगे लेके आते कि जिससे पार्टी का चेहरा मस्क ना होता और पार्टी का किरदार भी मजरू ना होता। मांगड़ साहब, ये एक बात मेरी आप कहीं पे लिख लें, अगर वैसे तो लगता नहीं है लेकिन अगर ये कोई 6 महीने साल गुजार गए शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म, तो आप देख लीजिएगा कि सबसे बड़े मुखालफ इनके अपने भाईजान होंगे, बाबूजी होंगे जो इंग्लैंड में बैठे हैं, इनकी अपनी भतीजी होंगी और इनके अपने रिश्तेदार होंगे। ये भी आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अच्छा मांगड़ साहब, चले अच्छी बात है, हमें 2 अच्छे और नए हमें हीरे मिले हैं, एक वज़ीर आला की शक्ल में और एक वज़ीर आज़म की शक्ल में मिले हैं। इससे हमें सारी कौम को भी हम मुबारकबाद देते हैं। और जो बात आप कह रहे हैं ना कि बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना चाहिए, मांगड़ साहब खुदा का वास्ता है जी, वो अभी कल का बच्चा, ठीक है उसकी परवरिश बेनज़ीर की कोख में उसने पैदा हुआ है और उसने वहाँ पे तरबियत ली है, अभी तो उसको ये भी नहीं बनता, उसकी क्वालिफिकेशन ये भी नहीं बनती कि वो इस मुल्क का वज़ीर ख़ारजा बने, जहाँ उसने दुनिया के सारे लोगों से, बड़े बड़े रहनुमाओं से, बड़े बड़े वज़राए ख़ारजा से बेचारों के दांत गिर जाते हैं, डिंगे फड़ेंगे हो जाते हैं, तब जाके वो वज़राए ख़ारजा बनते हैं। और आप कह रहे हैं कि उसको आप वज़ीर आज़म बना दें, खुदा का खौफ करें। राजा साहब, हमें अपना मुल्क देखना चाहिए। अगर हमारे मुल्क में नवाज शरीफ साहब जो हैं वज़ीर ख़जाना आते ही बन सकते हैं, फिर वज़ीर आला बन सकते हैं, फिर वज़ीर आज़म बन सकते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि नहीं, आप जर्नलिस्ट हैं, आपने रवायात नहीं देखनी, आपने एक जर्नलिस्ट की बात करनी है। मैं देख रहा हूँ कि जो ये 1.5 साल हुकूमत है उसके लिए हमें एक अच्छा फेस देना चाहिए था। मैं फेस की बात कर रहा हूँ। फेस तो फिर आप रीमा को बुला लें, आप मीरा को बुला लें, आप किसी फिल्म एक्टर को बुला लें, आप उनके फेस तो अच्छे, कम उनको मेकअप करना तो आता है ना, उनको बात करने का ढंग तो आता है ना, उनको म्यूजिक के साथ थिरकना तो आता है ना, इनको तो वो भी नहीं आता, इनकी तो कांपे टांगती हैं।
آپ کیا بات کر رہے ہیں میں ماگڑ ڈانس صاحب؟ کروانے کی بات نہیں کر رہا، میں ڈانس گزارتے آپ اس وقت چہرے کی بات کرتا کر رہے ہیں ہوں۔ نا، آپ چہرے کی بات، چہرے سے، چہروں میں کیا پڑا ہے ماگڑ صاحب؟ چہرے ڈنگے پھڑنگے ہوں، مجھے وہ لوگ چاہیے، اس ملک کو وہ لوگ چاہیے، اس نئی آنے والی نسلوں کو وہ لوگ چاہیے جو بھلے ڈنگے پھڑنگے ہوں، جن کو بھلے ان کے بپ بپ کر کے ان کی بات نکلتی ہو، لیکن وہ اس ملک کے لیے سوچیں، اس ملک میں آنے والی نسلوں کے لیے سوچیں، اور اس ملک کے لیے ایمانداری سے کام کریں، اپنے دن رات ایک کریں، اور اس ملک کو کسی خاص ڈگر پہ چلائیں۔ ہم تو جب سے ہوش سنبھالے ہیں ماگڑ صاحب، ہم نے تو اندھیرے ہی دیکھے ہیں، ہم نے یہ دیکھا فلانا کھا گیا، فلانا لے گیا، فلانا گر گیا، فلانے کو گرا دیا۔ مانگ صاحب چہروں کو چھوڑیں، کوئی اور بات کریں، کوئی اچھی بات کریں، عید کا موقع ہے، لگتا ہے عید پہ راجہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ صاحب آج آپ بہت پکے ہوئے ہیں نہیں اور آپ کو روزہ بھی بڑا لگا ہوا ہے۔ راجہ صاحب کیا ہو گیا؟ اس سے بڑے بڑے وارداتیں ہمارے ملک میں ہوئی ہیں، کیا بیٹا اگر وزیر اعلیٰ پنجاب بن گیا، باپ وزیر اعظم بن گیا، کیا ہو گیا؟ دیکھیں یا تو کہنا کہ ہمارا ملک ایک آئیڈیل ہے، یہاں ہمارا عدالتی نظام بہترین کون آئیڈیل بنائے گا جی؟ آپ اور میں نے بنانا ہے نا ماگڑ اور صاحب؟ سر یہ ہم کیوں انتظار کرتے ہیں کہ کوئی اور آ کے اس کو آئیڈیل بنائے میرے گا؟ ہم بھائی تو شروع کریں نا ماگڑ صاحب۔ یار بات سنیں، یہ شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، ان کو نااہل قرار دے دیا گیا تھا شاہد اور کسی کیس میں۔ اس وقت چیف جسٹس صاحب پاکستان جناب افتخار چودھری تھے، انہوں نے 5 سال اس کے سٹے پہ پورے کروا دیے تھے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارے عدالتیں جو ہیں وہ ان کو بہت ریلیف دیتی ہیں۔ اور ویسے بھی یار جتنا 40 سال ہو گئے ان کو مسلسل سیاست میں، اب اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے پودے اتنی بھی چھاؤں نہ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے راجہ صاحب؟ تو جو اپنے ہاتھوں کے لگائے پودے ہوتے ہیں، میں مثلا میرے ہاتھوں سے لگائے ہوئے، میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے کسی کو میں نے بھرتی کیا، آج کوئی رپورٹر ہے، کوئی ڈپٹی چیف رپورٹر ہے، تو یار تھوڑی بہت تو بھلائی کی میں بھی اس سے امید رکھتا ہوں۔ تو انہوں نے اگر جو عدالتی نظام جو بنایا ہے ہمارے شریف برادران نے، اگر کہیں سے تھوڑا بہت ان کو ریلیف مل جاتا ہے، بلکہ تھوڑا بہت کی کیا ریلیف ملتا ہی ان کو ہے، کیونکہ ہمارا جو یہ نیب کے قوانین ہیں، اس میں کوئی بندہ جس کی وہ سزا ہو چکی ہے اس کی ضمانت نہیں ہو سکتی، لیکن ان کی ضمانت ہوئی۔ اب راجہ صاحب جینا آپ نے اور میں نے اسی سسٹم میں ہے، اور یہ دکھ دیکھ کے جینا ہے اور اسی حال میں جینا ہے جو آپ کہتے ہیں نا۔ اب مثال کے طور پہ ہم عمران خان صاحب کو لائے تھے تبدیلی کے لیے، کیا تبدیلی لے کے آئے بھائی جان؟ کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہاں جناب علی جو چور لٹیرے تھے وہی ان کے ساتھ دائیں بائیں بیٹھ کے وہی سیاسی منکر کی ان کے ادھر ادھر بیٹھے ہوتے اور پیسے لوٹتے رہے۔ یہ فرح گوگی آ گئی، یہ جناب فواد چودھری آ گیا، یہ جناب یار نہیں راجہ صاحب چھوڑے سر جی چھوڑے۔ عمران خان کو جب لایا گیا ہے نا تو تب بھی اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کو حکومت دی گئی ہے کہ الیکٹیبل رکھیں، اور اس کو ہمیشہ ہر طرف سے گھیر کے رکھا کہ وہ کہیں ادھر نہ نکل جائے۔ لیکن اب وہ سمجھ گیا ہے، اب وہ سمجھ گیا کہ اس ملک میں حکومت کس طریقے سے کرنی ہے، کن لوگوں کو میں نے ٹکٹ دینا ہے، کن لوگوں کو اپنے دائیں بائیں رکھنا ہے۔ اور اللہ کرے وہ ایک ہم ڈرامے میں سنا کرتے تھے، اور جو میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ سارے پھڑے جان گے۔ مانگڑ صاحب آپ دیکھیے گا، وہ وقت آ گیا کہ سارے پھڑے جان گے، اور یہی عمران خان پھڑنے والا ہوگا، اور یہ سب سے پہلے اپنی منجی کے نیچے ڈانگ پھیرے گا، جو ابھی شہباز شریف صاحب بھی کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے۔ ہم سب کو اپنی منجیوں کے تلے ڈانگ پھیرنی ہے، اور ہم سب کو اپنا اپنا کردار اس طریقے سے ادا کرنا ہے مانگڑ صاحب کہ ہم اگر کچھ کر نہیں سکتے تو ہم یہ ضرور کہیں کہ یار یہ کیمرہ مین، اس کی تو نظر ہی نہیں ٹھیک، یہ کیا کیمرہ مین ہی کرے گا جو ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ اب آپ دیکھیں جو اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہوئی ہے وزیر اعلیٰ کی، پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی، حمزہ شہباز شریف کی، اس میں دوسرے کیمرے کم ہیں اور لوگ سروں پہ چڑھ گئے، انہوں نے موبائل اٹھائے ہوئے ہیں اور مسکرا کے دیکھ رہے ہیں کہ ہم تو آپ کے فرما بردار ہیں، آپ نے جو کمال دکھایا ہے وہ اس پاکستان میں کوئی دکھا سکتا ہے؟ اتنی مانگڑ صاحب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے اندر خوشامد بھری گئی ہے، اتنے ہم لوگ لالچی ہو گئے ہیں کہ ہم یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ ہمیں جو شہباز شریف میں اور مانگڑ صاحب میں معذرت کے ساتھ ہمارے اتنے سینئر جرنلسٹ، ہمارے بڑے بڑے نام، وہ اتنی جلدی یو ٹرن لیتے ہیں، تھوڑے دن پہلے ان کی سرخیاں، ان کی آوازیں، ان کی بول اس طریقے سے چیخ کے کہہ رہے ہوتے ہیں، حکمرانوں کی وہ ان کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ دوسرا آ کے بیٹھ گیا یا اس کی اوتھ ٹیکنگ ہونے والی ہے، ایسا یو ٹرن لیتے ہیں، میں دانتوں میں انگلیاں دے لیتا ہوں کہ یا اللہ، ان کو اللہ نے سب کچھ بھی دیا ہے، یہ پھر کیوں اس کی پوجا کر رہے ہیں ماگڑ صاحب؟ آج تو راجہ صاحب نے مجھے ویسے ایک علامتی طور پہ ساتھ بٹھایا، خود ہی سوال کر رہے ہیں، خود ہی جواب دے رہے ہیں۔ راجہ صاحب جو آپ کا دکھ ہے، جو آپ کے اندر سے پاکستانیت بول رہی ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن میں پھر دوبارہ آپ سے کہوں گا کہ جو سسٹم ہے ہمارا، جو جس حالات میں ہم، میری بات عرض تو سن لیں آپ، مجھے تھوڑا سا موقع تو دے دیں۔ جو آپ کہتے ہیں نا کہ سب پھڑے جائیں گے، اور بھائی جان یہ سب پھڑے جائیں گے کا نعرہ جو ہے نا، یہ ہے مرنے کے بعد ہی سارے پھڑے جائیں گے۔
ادروائز راجہ صاحب میاں نواز شریف جیل میں ہوں، سزا یافتہ ہوں، اور کون سی خلائی مخلوق تھی یار جو ان کو نکال کے ان کے پلیٹ لیس کا ڈرامہ کروا کے عمران خان کی موجودگی میں اس کو یہاں سے لے گی، اور پھر عمران خان کہتا ہے کہ جناب علی اس کی تو صحت بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. وہ کون سی طاقت سی جس نے مریم نواز کی آج ضمانت کروائی سزا یافتہ ہونے کے باوجود؟ وہ کون سی طاقت ہے جس نے عمران خان کی حکومت ختم کر کے فرد جرم والے شخص کو وزیر اعظم بنایا؟ آپ اور میں کون ہیں؟ آپ اور میرا تو آپ اور میں صرف پولنگ اسٹیشن جانے کا حق رکھتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کو سب نہیں پتا. یہ سارے کے سارا دیکھیں. اب باجوہ صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے باجوہ صاحب پہ الزام آیا کہ انہوں نے نواز شریف کے جناب پھٹے چک دیے تھے. اب انہیں پہ الزام ہے کہ انہوں نے عمران خان کے بھی پھٹے چک دیے. یار ایک باجوہ یار سب پہ ایک باجوہ ہی بھاری ہے. نہیں سر، باجوہ ایک پہ بھاری نہیں ہے. طاقت جو ملتی ہے نا عہدوں سے وہ بڑی ہوتی ہے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف بھاگ گیا، پھڑا نہیں گیا، اللہ کی قسم وہ پھڑا گیا ہے. اگر وہ اپنے پاکستان میں رہتا، ادھر جیل میں رہتا، آج اس کا قد کاٹ وہ ہوتا، آج لوگ اس کا ہاتھ چومنے کے لیے ترس رہے ہوتے، اس کی شکل دیکھنے کے لیے ترس رہے ہوتے. اب وہاں پہ جو آلو ٹماٹر پیاز لینے میں باہر جاتا ہے، اس کے گھر کے باہر سے گزرتا ہے، ادھر منہ کر کے کہتا ہے چور ہی ہو، غدار ہی ہو. یہ زندگی ہے مانگڑ صاحب. وہ اکیلے نکل نہیں سکتا، 10 اس کے ادھر ہوتے ہیں، 10 ادھر ہوتے ہیں. اکیلے بیٹھ کے کہیں کھا نہیں سکتا، اکیلے بیٹھ کے کہیں تقریر نہیں کر سکتا. لوگ اس پہ آوازیں کستے ہیں، عورتیں بچے آوازیں کستے ہیں. اکیلے تو اس نے ویسے کبھی کھایا بھی نہیں. یہ تو اس کے ووٹر بھی کہتے ہیں کہ وہ کھاتا بھی ہے، کھلاتا بھی ہے. کیلے کھانے والی وہ تو بات راجہ صاحب مجھے آپ سے اتفاق نہیں ہے. لیکن جو بھی ہے ہمارا جو اس وقت جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ، میں اس بات سے متفق ہوں کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، اور مسلم لیگ نون کا جو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے، آپ دیکھنا کچھ دیر بعد مسلم لیگ کو یہ احساس ہوگا کہ ہمارا ووٹ بینک خراب کرنے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا گیا. ابھی نہیں. اگر یہ حکومت جیسا کہ عمران خان پریشر ڈال رہے ہیں کہ فوری طور پہ الیکشن کروائے جائیں، اور دوسری طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، الیکشن مقررہ مدت پہ ہی ہوں گے، اور اگر پچھلے باقی ماندہ مدت موجودہ حکومت پوری کر گئی، یقین مانیں عمران خان تو 3 سال میں اتنا گندا نہیں ہوا جتنے آخری 1.5 سال میں یہ بھائی لوگ اپنے یہ جناب عزت ماج میں میاں شہباز شریف اور ان کے ساتھی گندے ہو جائیں گے. کیونکہ دیکھیں ابھی راجہ صاحب مفتاح اسماعیل نے کہہ دیا ہے کہ جی پٹرول کی قیمتیں بھی بڑھیں گی، مہنگائی کا سیلاب بھی آئے گا، تو سب کچھ ہی آئے گا، تو پھر عمران خان کو بھیجنے کا کیا فائدہ ہے؟ باگڑ صاحب وہ تو آپ نے، اب پھر میں وہی کہتا ہوں کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ملک میں سستائی ہو گئی ہے، ملک میں بڑے وسائل آ گئے ہیں. ہمیشہ 2-3 روپے مہنگائی ہی ہوتی رہی، کبھی چیزیں نیچے نہیں آئی، ہمیشہ چیزیں اوپر آتی. میرا جو نقطہ نظر ہے جس کی وجہ سے میں چیخ رہا ہوں، جس کی وجہ سے میں بول رہا ہوں، میں وہ یہ کہہ رہا ہوں مانگڑ صاحب کہ آپ اپنے قد کاٹ کو پہچانیں. آپ معمولی شخصیت نہیں ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بولنے اور لکھنے، میں کہتا ہوں کہ جتنا جملہ کاٹدار جملہ آپ لکھتے ہیں شاید ہی کوئی لکھتا ہو. اور آپ یہ کہیں کہ جی ہم آئیں دیکھتے ہیں، آئیں جی ہم دیکھیں، ہم پھر کیا کریں جی، اور جی کچھ نہیں ہوتا جی اس ملک میں. نہیں مانگڑ صاحب، لڑنا ہے ہم نے، بولنا ہے ہم نے، لکھنا ہے. اور آپ جیسے شخص نے زیادہ آپ پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ آپ نے ہم نے تو اپنی اننگ کھیل لی ہے مانگڑ صاحب. آنے والی نسلوں کے لیے ہم نے سوچنا ہے، اپنے بچوں کے لیے سوچنا ہے. اور یہ ملک اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک امانت ہے. اس امانت میں اگر ہم نے اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم نے اپنا ٹھیک ہے، میرے پاس تو گھر بھی ہے، میرے پاس گاڑی بھی ہے، میری تو گیس بھی ٹھیک آتی ہے، میں کہیں فون کر کے بجلی والے کو بلا لیتا ہوں، تیری ضرورت کیسی ہوئی، میری بجلی بند ہوئی. ہم نے اس ملک کی امانتوں کو لوٹانا ہے، اس اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ، اور اس میں کچھ نہ کچھ اینٹ پتھر درست کرنے کے دوسرا ساتھ. راجہ صاحب میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم اپنے جتنی ہماری طاقت، جتنی ہماری بساط ہے، اس کے مطابق کوشش کرتے رہیں گے. جو آپ کہتے ہیں نا کہ جی جو بڑے بڑے اینکر کل کچھ اور بول رہے تھے، آج کچھ اور بول رہے ہیں، ان کا پرابلم یہ ہے کہ میں نے بول دی میرا یار بول دا. وہ جب پہلے بول رہے ہوتے ہیں نا عمران خان کے حق میں، اس وقت بھی وہ عمران خان کے حق میں نہیں بول رہے، ان کا مالک بول رہا ہوتا ہے ان میں سے. وہاں ان کو کروڑوں کا بزنس آ رہا ہوتا ہے. پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب سورج جو ہے نئے شخص کے اقتدار کا طلوع ہوا ہے، تو پھر جو ان کے اندر سے ان کا یار بولتا ہے، تو وہ ان کو کہتا ہے کہ بھائی جان اب 2.5-3 کروڑ کا ماہانہ جو بزنس آئے گا وہ اس پارٹی سے آئے گا، لہٰذا اب آپ عمران خان کو رگڑا لگائیں اور ان کے حق میں بولیں. لہٰذا جو اینکرز اپنا موقف بدلتے ہیں وہ مالکان کا موقف ہوتا ہے. لہٰذا اینکرز کی موقف کی تبدیلی پہ کبھی کوئی دھیان نہ دیں کہ اینکرز اپنا کیوں موقف بول رہے ہیں. وہ تو 27-4 کا اشتہار یا تو 2-4 منٹ کا اشتہار چلتا ہے تو اینکر کا موقف بدل جاتا ہے، کیونکہ جو مالک چاہتا ہے اس نے وہی کرنا ہوتا ہے. وانگ صاحب بہت شکریہ. اور ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کو ہم نے شروع میں چاہیے تھا کہ ہم ان کو عید مبارک کہتے ہیں، کیونکہ یہ اب عید
کے قریب قریب یہ پروگرام ہمارا دیکھیں گے. اور عید اللہ تعالیٰ کا ایک یہ بھی نعمت ہے, خوشیوں بھری عید ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. لیکن ایک بات کو یاد رکھیں, آپ اگر کسی بھی ادارے میں کام کر رہے ہیں, آپ چاہے صفائی والے ہیں, آپ کو رزق جو ہے اور روٹی جو ہے نا وہ اس آپ کے ادارے کے مالک نے نہیں ہے, بلکہ اللہ نے آپ کو دینی ہے. اور وہی آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ آپ سوچ کے دنگ رہ جائیں گے. تو میں نے تو کبھی یہ سوچا نہیں تھا. اس لیے اسی کی مانیے, اسی کی عبادت کیجیے, اسی سے مدد مانگیے. اور وہی ہمارے ملک, مجھے یقین ہے کہ کوئی پاکستان کا بال بیگا نہیں کر سکتا, چاہیے جتنی سازشیں کر لیں. لیکن اپنا حق ہم نے ادا کرنا ہے کہ ہم نے جھوٹے کو جھوٹا کہنا, سچے کو سچا کہنا. اپنا خیال رکھیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.